इश्क की पहली मंजिल। इस नॉवेल को तहरीर किया है फरवा मुश्ताक ने। अलीमुद्दीन, तुम्हारी बेटी कहाँ है? घर पर ही है जी। मगर बात क्या है? सब खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत है। उसे बुलाओ, हमने उससे बात करनी है। उन्हें बैठक में बिठाकर थोड़ी देर बाद जब वो लौटे तो शान से उनके हमरा थी। देखो बेटा, हम तुमसे जो कुछ पूछें वो सच सच बताना। क्या छुट्टी से कुछ देर पहले अदन तुम्हारे साथ कॉलेज से बाहर गई थी? जी अंकल, वो मेरे साथ ही थी। दरअसल मुझे कुछ चीजें खरीदनी थी बाजार से, इसीलिए मैं उसको साथ लेकर गई थी। मगर शॉपिंग के बाद जब मैं बाहर आई तो एक बैग दुकान में ही भूल आई। मैं उसे लेकर जब वापस आई तो अदन वहां पर नहीं थी। मैंने उसे काफी ढूंढा मगर वो नहीं मिली। मैं समझी शायद वो वापस चली गई है, लेकिन वो कॉलेज में भी नहीं थी। उसने सारी सच्चाई मनोवन बयान कर दी। वो अब तक घर नहीं पहुंची क्या? आई एम सो सॉरी, आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अभी अभी उसका मैसेज आया है कि वो वहीं से खाला के घर चली गई थी। वो दोपहर से नहीं आई, इसीलिए हम परेशान हो गए थे। अब्दुल्ला ने फौरन कहानी बनाई। नवाब आलम ने आंखें मींच लीं। चलो अब्दुल्ला। वो उठ खड़े हुए। उसने भी फौरन उनकी पैरवी की। भाई। अभी वो दरवाजे में ही थे कि शानजे ने पीछे से आवाज दी। जी। मुझे नहीं पता अदन ने आप लोगों को बताया या नहीं, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या? पिछले 2 माह से एक गाड़ी हमारी वैन का पीछा कर रही है। पहले पहल तो हमने इतना नोट नहीं किया, मगर जब वो मुसलसल पीछा करती रही तो हमें परेशानी हुई। सुबह टाइम और छुट्टी के वक्त वो बराबर हमारा पीछा करता था, लेकिन पिछला 1 हफ्ता अदन कॉलेज नहीं आई तो वो गाड़ी भी हमारे पीछे नहीं आई। आप कहना क्या चाहती हैं? अब्दुल्ला के माथे की रग उभरी। प्लीज, आप तहम्मुल से मेरी बात सुने। इसमें आप ही का फायदा है। आज जब मैं और अदन बाजार जा रही थी तब भी वो गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी, मगर मार्केट में दाखिल होने के बाद वो कहीं नजर नहीं आई। नंबर देखा था आपने? क्या नंबर था उसका? उसने बेचैनी से पूछा। नहीं, नंबर का तो नहीं पता। हाँ, मगर वो ग्रे कलर की करोला है, बस इतना पता है। और उस शख्स के चेहरे पर भी मास्क होता था। हमने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। शानजे की बातें सुनकर उससे अपने कदमों पे खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अम्मा उनके इंतजार में दरवाजे में ही खड़ी थी, मगर नवाब आलम के झुके हुए कंधे देखकर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अम्मा, कभी आपको अदन ने किसी गाड़ी के मुतालिक बताया जो उनकी वैन का पीछा करती थी? अब्दुल्ला की बात पर अम्मा का दिल दहल गया। कौन सी गाड़ी? कौन पीछा कर रहा था? अब्दुल्ला ने सारी बात मां के गोश गुजार कर दी। अम्मा ने सुनते ही कलेजा थाम लिया। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। कौन कर सकता है ऐसा? हाय, किसकी नजर लग गई मेरे हंसते बसते घर को। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। आज रात की स्याही उनके चेहरों पर क्या कालक मलने वाली थी, वो सब उससे बाखबर थे। उसे यहां महसूर हुए कितने दिन हो गए थे। वो हिसाब रखना भी चाहती तो नहीं रख सकती थी। अगवा होने से लेकर अब तक उसको बेहोशी के इंजेक्शन दिए जा रहे थे। वो जब भी होश में आती चीखने चिल्लाने लगती। नतीजतन एक और इंजेक्शन उसके बाजू में लगा दिया जाता। अब की बार जब वो होश में आई तो साकत निगाहों से छत को घूरे जा रही थी।
اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کے انمول وجود کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ چکا ہے۔ امی، اس کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ ایک آنسو آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ بامشکل سہارا لے کر اٹھی اور کمرے کی واحد کھڑکی کے پاس آئی جس کے اندرونی سائڈ پہ مضبوط گرل لگی تھی۔ جہانگیر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بد دعا ہے تم ساری زندگی سکون کے لیے ترسو، تمہیں ایک پل بھی چین نصیب نہ ہو، عبرتناک انجام ہو تمہارا۔ آخر کس چیز کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے؟ اب تک تو سارے گاؤں کو خبر ہو چکی ہوگی۔ بابا تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ آہ، اس عمر میں کون سا دکھ مل گیا انہیں میری وجہ سے۔ وہ گرل کے ساتھ سر ٹکا کے رونے لگی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور ایک لڑکی کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر چلی آئی۔ وہ اتنے دنوں سے بھوکی تھی، اب کھانا دیکھ کر اس میں انکار کرنے کی سکت نہ تھی۔ وہ لڑکی کھانا رکھ کر واپس چلی گئی۔ دوسری بار دروازہ کھلا، اب وہ لڑکی کھانے والے برتن واپس لے جا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس کو باہر سے ڈھولکی، موسیقی اور گھنگروؤں کی ملی جھولی آوازیں سنائی تھی۔ خطرے کی گھنٹیاں اس کے چاروں اطراف بجنے لگیں۔ مارے خوف کے وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو، یہ کون سی جگہ ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں کہاں ہوں اس وقت؟ تمہیں تو پتا ہے نا؟ وہ بھاگ کر اس لڑکی کے سامنے آئی۔ اس سے کیا پوچھتی ہو؟ مجھ سے پوچھو، میں بتاتی ہوں۔ کہاں ہو تم اور تم یہاں کھڑی منہ اٹھائے کیا دیکھ رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ نہایت ہی نامناسب لباس میں ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ لڑکی کھانے کے برتن لے کر فوراً واپس چلی گئی۔ جہاں تم اس وقت موجود ہو وہ اس شہر کا ریڈ لائٹ ایریا ہے۔ اس نے عدن کے سر پہ بم پھوڑا۔ کچھ پل کے لیے کائنات کی ہر شے تھم گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بکواس کر رہی ہو تم، جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساتوں آسمان ایک ہی مرتبہ اس کے سر پہ ٹوٹ پڑے۔ ایسا ہو چکا ہے ڈارلنگ، اب تم اپنی تیاری پکڑو، بہت جلد میں تمہارا بندوبست کر دوں گی۔ دروازہ پھر سے مقفل ہو گیا۔ سیڑھیاں چڑھتی اس عورت کو عدن کی کربناک چیخیں اور دستک سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اس وقت اپنے تینوں دوستوں کے ہمراہ گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھا کوک کے گھونٹ بھر رہا تھا اور ساتھ ہی ویکینڈ کے لیے کوئی پلان سیٹ کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ ہیلو، جی فرمائیے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے اور آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ دوسری جانب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے لائن کاٹ دی۔ عجیب مصیبت ہے، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے۔ باقی تینوں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اسی کا فون تھا؟ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کیا؟ تو ایک بار چلا کیوں نہیں جاتا؟ ایسا کرتے ہیں کل رات ہی چلتے ہیں، ویسے بھی سنا ہے کہ کچھ نیا ہے وہاں پہ۔ کیا؟ وہ تو وہاں جا کر ہی پتا چلے گا، مجھے تو صرف اتنا ہی بتایا تھا اس نے۔ تم لوگ ہی جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیوں؟ تو نے کون سا مارکا مارنا ہے جو ٹائم نہیں ہے؟ بس کل ہم چاروں جائیں گے، ڈن ہو گیا۔ نو یار، پلیز، میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔ پہلے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، اب موڈ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کل کو تو ہمیں بھی کہے گا پلیز میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور نہ ہی میرا موڈ ہے تم لوگوں سے ملنے کا۔ شٹ اپ، میں ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو پھر چلنا یار، کیا بگڑ جائے گا تیرا؟ ارسلان نے بھی کہا۔ اوکے، صرف تم لوگوں کے کہنے پر جا رہا ہوں۔
مگر میں زیادہ دیر ہرگز نہیں بیٹھوں گا، اور اسے بھی اچھی طرح سے سمجھا دینا آئندہ مجھے ہرگز فون نہ کرے۔ یہ ہوئی نا بات۔ احمد سب سے زیادہ خوش تھا، اسے خاص طور پر اس کو ساتھ لانے کا حکم ملا تھا۔ عبداللہ یہ معاملہ پولیس میں لے جانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ذاتی طور پر اپنے دوست ایس پی دانیال سے بات کی۔ اس لڑکی کے بیان سے ایک بات تو واضح ہے کہ وہ گاڑی عدن ہی کا پیچھا کرتی تھی۔ اگر وہ اس روز مارکیٹ سے ہی کڈنیپ ہوئی ہے تو ارد گرد کے لوگوں کو ضرور معلوم ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کو نہ پتا ہوا تو وین کا ڈرائیور تو ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 ماہ سے صبح شام پیچھا کرتی گاڑی کو اس نے نوٹ نہ کیا ہو؟ کسی نے تو نمبر دیکھا ہوگا نا گاڑی کا۔ اب تم یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، میں انشاءاللہ جلد از جلد مجرم تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے عبداللہ کو تسلی دی۔ وہ خفیہ طور پر عدن کو تلاش کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس گھر میں موت کا سا سناٹا تھا، کوئی پتا بھی گرتا تو اس کی آواز ہوتی۔ چودھریوں کی بیٹی 1 ہفتے سے گھر سے غائب ہے، جو بھی سنتا انگلیاں دانتوں میں دبا لیتا۔ بابا کو تو چپ لگ گئی تھی، اماں کی آنکھیں ہی خشک نہ ہوتی۔ حیدر اور عبداللہ نے ہر وہ جگہ چھان ماری جہاں عدن کے ہونے کا ذرہ برابر بھی امکان تھا۔ گاؤں میں بات آخر پھیلی کیسے؟ میں تو علیم الدین کے گھر والوں کو بھی مطمئن کر آیا تھا کہ عدن خالہ کے گھر ہے، پھر کیسے پھیل سکتی ہے یہ بات؟ آخر کس نے یہ حرکت کی؟ ہم نے تو کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ پھر کسے علم تھا کہ عدن گھر میں نہیں ہے؟ کون ہے ہمارا دشمن جو اندر ہی اندر جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے؟ عبداللہ سخت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بابا سارا دن کمرے میں لیٹے چھت کی طرف دیکھتے رہے۔ اماں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ عورتیں جو سلام کیے بغیر دروازے سے نہیں گزرتی تھیں، وہ بھی اب اماں کو طنزیہ نظروں سے دیکھتی، سرگوشیاں کرتی گزر جاتی۔ اب بھی وہ صبح صبح باڑے میں موجود مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھیں۔ جب ساتھ والے باڑے میں کام کرتی کچھ عورتوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں۔ توبہ توبہ، 1 ہفتے سے بیٹی غائب ہے، اللہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ ذرا بھی حیا نہ آئی؟ بوڑھے ماں باپ کی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ میں تو شروع سے ہی لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف ہوں۔ میں نے تو چودھرائن سے دبے لفظوں میں کہا بھی تھا، پر آگے سے کہتی ہے مجھے اپنی بیٹی پر اعتبار ہے۔ بندہ پوچھے کہاں گیا اب وہ اعتبار؟ لو بھلا، لڑکیوں کو کون پڑھاتا ہے؟ مگر چودھرائن کا تو دماغ ویسے ہی 7ویں آسمان پر تھا۔ کہتی تھی 16 جماعتیں کروانی ہے بیٹی کو، اب کروا لو 16 کے بجائے 20 جماعتیں۔ اے بہن، شکل سے تو بڑی شریف لگتی تھی، کیا پتا تھا اندر سے ایسی نکلے گی۔ توبہ توبہ، اللہ ایسی بے حیا اولاد دشمن کو بھی نہ دے۔ اماں کے ہاتھ سے دانوں والا برتن چھوٹ گیا۔ کیسی ہو چودھرائن؟ کچھ پتا چلا بیٹی کا؟ کہاں چلی گئی آخر؟ ایک عورت کی ان کی جانب نظر اٹھی تو وہ مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ اماں خاموشی سے آنسو پیتی اندر چلی آئیں۔ یا اللہ، یہ کس آزمائش میں ڈال دیا؟ ایسا کون سا سخت گناہ ہو گیا ہمارے ساتھ؟ پتہ نہیں کہاں ہوگی میری بچی، کس حال میں ہوگی، اس کی حفاظت کرنا میرے مولا۔ وہ دعا مانگتے ہوئے ایک بار پھر رو پڑی۔
دائم، ابھی جو نیو کانٹریکٹ آیا ہے اس پر تم نے سائن کیوں نہیں کیے؟ ڈیڈی، مجھے تو ابھی بزنس کی پوری مسٹری ہی سمجھ نہیں آئی. ابھی سے سائن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں. آپ پلیز اسے کچھ دیر کے لیے ملتوی کروا لیں. میں کروں گا اسے سائن، ضرور کروں گا، مگر ابھی نہیں. اوکے، میں جسٹ 2 ماہ کی مہلت دے سکتا ہوں. اس سے زیادہ وہ کسی کلائنٹ کا انتظار نہیں کرتے، جبکہ میں چاہتا ہوں یہ صرف تمہیں ملے. بہت پروفٹ ہے اس میں. ضرور میں ہی لوں گا، بٹ آفٹر 2 months. اوکے. اور تمہارا اپارٹمنٹ فری ہے نا آج کل؟ کسی کو دیا تو نہیں ہوا؟ نہیں، فری ہے. خیریت؟ ہاں، اس میں کچھ چینجنگ کروانی ہے. الیکشن کی وجہ سے اب آئے دن گیسٹ آتے رہیں گے. میں چاہتا ہوں سب کچھ گھر سے باہر رہے. اوکے، ایز یو لائک. میں سوچ رہی تھی اب تمہاری شادی کر دوں. اب تم نے آفس بھی جوائن کر لیا ہے. سمیہ کب سے مجھ سے کہہ رہی ہے، میں ہی ہر بار اسے بیچ میں لٹکا دیتی ہوں. باپ بیٹے کی گفتگو ختم ہونے کے بعد ممی دائم سے مخاطب ہوئیں. نو نو نیور موم، میں نے آفس جوائن کیا ہے، اسٹیبلش نہیں ہو گیا ابھی. فی الحال میں شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. مجھے اپنی آزادی بہت عزیز ہے. اگر آپ کی بھانجی کو اتنی جلدی ہے تو سارم ہے نا، اس سے کروا دیں. اس کی بات پہ پانی پیتے سارم کو زوردار اچھو لگا. اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں ساری عمر کنوارا رہ لوں. سارم کی بات پہ اس نے بے اختیار کہکا لگایا. کیوں؟ ایسی کون سی برائی دیکھ لی ہے تم لوگوں نے اس میں؟ ممی، آپ کی بھانجی میں بھلا کوئی برائی ہو سکتی ہے کیا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں دنیا کی ساری نیک لڑکیاں ایک طرف اور آپ کی بھانجی ایک طرف. اس لیے تو کہہ رہا ہوں سارم سے کروا دیں. یہ تو ویسے بھی آپ کا صابر شاکر بچہ ہے. فضول باتیں مت کرو، میں نے اسے ہمیشہ تمہارے لیے سوچا ہے. تو اب سارم کے لیے سوچ لینا. ایک منٹ، کہیں سارم آپ کا سوتیلا بیٹا تو نہیں جس کے بارے میں آپ کبھی اچھا نہیں سوچ سکتی؟ لے سارم بیٹا، ڈیڈی سے پوچھ کہاں ہے تیری ممی. اس نے ڈیڈی کو آنکھ مارتے ہوئے سارم سے کہا. ڈیڈی اور سارم دونوں اس کی شرارت سمجھ کر ہنس پڑے. چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں آخر؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، اس گھر میں اگر کوئی لڑکی تمہاری بیوی بن کر آئے گی تو وہ صرف اور صرف نیہا ہے. سارا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا. اوکے ممی اوکے، لیکن 5 سال سے پہلے تو ہرگز نہیں. اگر زیادہ جلدی ہے تو سارم ہے نا. وہ پھر سے سارم کو چھیڑتا ہوا. سارا کا دل ہولا گیا. اوکے ڈیڈی، میں چلتا ہوں، اب ٹائم ہو رہا ہے. اوکے. طلال بھی اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے. وہ پوری دلجمی سے تو نہیں مگر پھر بھی تھوڑی بہت بزنس میں دلچسپی لے رہا تھا. اور بزنس تو فیلڈ ہی ایسی ہے جو ایک بار اس میں قدم رکھ دے وہ ساری زندگی اس کے چام سے باہر نہیں آ سکتا. طلال یہ بات اچھے سے جانتے تھے. رات کو وہ عورت پھر اس کے پاس آئی. اب تک تمہارا رونا بند نہیں ہوا؟ بھول جاؤ سب کچھ، اب یہی تمہاری قسمت ہے. نہیں، ہرگز بھی نہیں. میں تمہیں تمہارے گھٹیا ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی. میں خودکشی کر لوں گی مگر میں یہ کام نہیں کر سکتی. تمہارے جیسی گری ہوئی نہیں ہوں میں جس کی پیسہ دیکھ کر ہی رال ٹپک پڑے. وہ ہذیانی انداز میں چلائی مگر اس عورت کا زناٹے دار تھپڑ منہ پر پڑتے ہی وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری. اس نے جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا. امی، اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی. ابھی تو امی یاد آئی ہے نا، ایک رکھ کر اور دوں گی تو نانی بھی یاد آ جائیں گی. جو میں کہہ رہی ہوں چپ چاپ مان جاؤ، ورنہ گھی مجھے ٹیڑھی انگلی سے بھی نکالنا آتا ہے. اس کی خطرناک نظریں خود پر جمی دیکھ کر عدن کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. دیکھو دیکھو، مجھے چھوڑ دو. تمہیں پیسے چاہیے نا، جتنے کہو گی میرے بابا اس سے ڈبل پیسے دیں گے تمہیں. میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. تم جیسی بھی ہو
اب بالکل ویسی ہی بن جاؤ گی جیسا میں چاہتی ہوں۔ عالیہ، اسے اچھا سا تیار کرنا۔ ویسے تو اسے ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی کل رات بہت بڑی محفل ہے، اس کے مطابق کر دینا۔ ابھی سے اس کے فیس کی کلینزنگ شروع کرو۔ خبردار میرے پاس بھی مت آنا ورنہ ہاتھ توڑ دوں گی تمہارے۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کی جانب بڑھی، عدن نے اسے دھکا دیا۔ وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے کارنر سے ٹکرائی۔ پاس کھڑی عورت نے تھپڑوں سے عدن کا چہرہ لال کر دیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ بڑی آئی نیک پروین، دوبارہ ایسی حرکت کی تو جان نکال دوں گی۔ چلو عالیہ، اسے ایسے ہی چھوڑ دو، اس کی اکڑ تو کل رات کو نکالوں گی میں۔ وہ اسے بیڈ پر پٹک کر باہر نکل گئی۔ مہاجبین کی ہیل کی ٹک ٹک اس کے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ ساری رات اس نے فرش پہ بیٹھ کر رب کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے گزاری تھی۔ یا اللہ، ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے جس کی اتنی کڑی سزا مل رہی ہے؟ یہ کس امتحان میں ڈال دیا مجھے؟ اللہ کریم، میرے دامن کو داغدار ہونے سے بچا لے، میری مدد فرما۔ صرف آج کی رات ہے میرے پاس، کیا ہوگا میرے ماں باپ کا؟ وہ تو کبھی دنیا والوں کے آگے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ میرے نامہ اعمال میں کوئی ایک بھی نیکی موجود ہے تو اس کے بدلے مجھے یہاں سے نکال دے۔ اس آزمائش کو ختم فرما اور میری عزت کی حفاظت فرما میرے اللہ۔ وہ ہاتھ اوپر کی جانب اٹھائے بند آنکھوں سے دعا مانگ رہی تھی۔ آنسو اس کے ہاتھوں کے پیالے میں جذب ہو رہے تھے۔ صبح ہونے تک وہ فرش پر اکڑو بیٹھی رہی۔ مہاجبین نے کمرے سے وہ ہر چیز اٹھوا دی تھی جس سے وہ خود کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ہر آدھے گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی لڑکی آ کر اس کی خیریت کی یقین دہانی کر رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ بامشکل اٹھ کر بند کھڑکی کے پاس آئی۔ کہیں کوئی روزن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو اماں کی 10 آوازوں پر بھی نہیں اٹھتی تھی، اب نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس نے پھر سے آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ تمام مالدار لوگ آج رات کی محفل میں شرکت کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ مہاجبین نے ہر کسی کو دعوت دی تھی۔ کیا ہے یہاں پہ؟ بلا وجہ منہ اٹھا کر آ گئے ہو تم لوگ؟ میں جا رہا ہوں، مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا۔ وہ بیزار سا آنے والے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب قسم کی بے چینی ہو رہی تھی۔ کیوں؟ تو نے جا کر کس جگہ کا افتتاح کرنا ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھ جا، چلتے ہیں پھر۔ احمد نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ لوگوں کی مٹ بھیڑ دیکھتے ہی ماں جبین اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس کا رخ تہہ خانے میں بنے کمروں کی جانب تھا۔ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا تو عدن کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چلو، کہاں کہاں لے جا رہی ہوں مجھے؟ تمہارے ولیمے پر لے جا رہی ہوں بنو رانی، چلو گی نا؟ مہاجبین نے سختی سے اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے کہیں نہیں جانا، کہیں نہیں جانا مجھے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ منہ بند کرو اور خاموشی سے چلو، زیادہ چوں چرا کی تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ اس نے زور سے اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ نہیں، کہیں نہیں جاؤں گی میں، چھوڑو مجھے۔ مگر وہ اسی طرح عدن کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی۔ یار، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، اٹھو چلیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے پہلی بار یہاں پہ آئے ہو۔ جہاں اتنی دیر بیٹھ گیا ہے وہاں تھوڑی دیر اور بیٹھ جا، کون سی قیامت آ جانی ہے؟ گئی تو ہے وہ ابھی باہر، آ تو جائے واپس، پھر چلتے ہیں اکٹھے۔ احمد کی بات سن کر اس نے پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر منہ کو لگا لی، لیکن اگلا منظر دیکھتے ہی وہ دوسرا گھونٹ حلق سے نیچے نہ اتار سکا۔ آج ماہ جبین کے کوٹھے پر اس لڑکی کی بولی لگ رہی تھی جس نے ساری زندگی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی تھی۔ سب تماشائیوں کی نگاہیں آنے والی لڑکی پر تھیں جس کا ایک بازو ماہ جبین نے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔
तबले और ढोलकी की आवाजें आना बंद हो गई थीं। उसने उसे घसीटते हुए दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। मासूमियत उसके चेहरे से आया थी। सब लोग उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। उसके गिर्द लिपटा दुपट्टा महजबीन ने झटके से खींचकर दूर फेंक दिया। उसने बेबस नजरों से उस जल्लाद सिफत औरत को देखा। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, मगर महजबीन ने अपनी उंगलियां उसके बाजू में पैवस्त कर दी। शुरू करें, बोली। उसकी मकरू आवाज गूंजी। 2 लाख। एक खरीदार की आवाज आई। 5 लाख। 7 लाख। लोग बढ़ चढ़कर उसकी कीमत लगा रहे थे। उनमें अक्सरियत उन सियासी शख्सियात की थी जो शराफत का चोला पहने बाकियों की नजरों में धूल झोंक रहे होते हैं। उसके वजूद पर लड़जा तारी हो गया। उसने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। नहीं अल्लाह, अल्लाह पाक, इस जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है आप मुझे मौत दे दे। मैं ये जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे इज्जत की मौत दे दे, इन भेड़ियों से बचा ले मुझे। मैं ये सब नहीं सह सकती। मुझे इस मुश्किल में अकेला ना छोड़ें। आप तो शहर से भी ज्यादा करीब हैं। मेरी इज्जत की हिफाजत करें, मुझे यहां से बचा लें। आंसू उसकी आंखों से निकलकर कारपेट में जज्ब हो रहे थे। उसका झुका हुआ सर कुछ और झुक गया। वहां बैठे तमाम इज्जतदार लोग उस अनमोल लड़की का मोल लगाने में एक दूसरे से बढ़ रहे थे, लेकिन वो साकत बैठा उसके लरसते हाथों की पुष्ट पर गिरते आंसू देख रहा था। ये नहीं था कि उसने कभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थीं। उसके सर्किल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की में कुछ और था। वो सबसे मुनफरिद थी। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या रखा है यहाँ पे? बिला वजह मुंह उठाकर आ गए हो तुम लोग। अहमद ने जब उसे हर चीज से गाफिल सामने खड़ी लड़की को देखते हुए पाया तो फौरन उसके कुछ देर पहले वाले अल्फाज वापस लौट आए, मगर उसके वजूद में अहमद की बात सुनने के बाद भी कोई हरकत पैदा नहीं हुई। 10 लाख। एक और तमाशाई की आवाज आई। महाजबीन की बाँछें खिल गईं। इर्द गिर्द क्या हो रहा था उस सबसे बेखबर। वो यकटिक उसको देख रहा था। महाजबीन ने चारों तरफ देखकर गिनती शुरू की। 10 लाख 1। अल्लाह जी प्लीज मुझे बचा लें। ये जुल्म ये जुल्म मेरे साथ ना होने दें। वो आंखें बंद किए अल्लाह को पुकार रही थी। 10 लाख 2। उसकी सांसें मद्धम हो गई थीं। नहीं, अल्लाह नहीं, प्लीज नहीं। 50 लाख। सारे मजमुए की खामोशी को उस शख्स की सर्द आवाज ने तोड़ा था। उसने झटके से आंखें खोलकर आवाज की समत देखा। उसके दोस्तों समेत सारे मजमुए को सांप सूंघ गया। महाजबीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अब भी उसको टिकटिकी बांधे देख रहा था। तू तू पागल हो गया है क्या? 50 लाख में लड़की खरीदेगा? 50 लाख में? अंकल तुझे एक सेकंड में घर से निकाल देंगे। कोई अकल से काम ले। अहमर को सबसे पहले होश आया, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी करता चेकबुक निकालकर रकम लिखने लगा। ओ भाई, कौन सी मुसीबत गले डलवाने लगे हो? तुमने क्या करना है उसका? हम यहां इसलिए नहीं आए थे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट डू दिस। चेक पर 50 लाख की रकम लिखे देखकर अहमर का सर वाकई घूम गया, मगर उसने एक बार फिर सामने खड़ी लड़की को देखा और चेक पे साइन कर दिए। यार, एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले। 50 लाख कोई मामूली रकम नहीं है। अरसलान भी आहिस्ता आहिस्ता कोमे से बाहर आ रहा था। वो उन सबको नजरअंदाज करते हुए एक ट्रांस की कैफियत में उठा और उस लड़की के सामने जा खड़ा हुआ। उसे करीब आता देखकर महाजबीन की गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ गई। उसने झटके से चेक महाजबीन के मुंह पर दे मारा। उसका वाकई दिमाग खराब हो गया है। मैं यहां उसे इसलिए थोड़ी लाया था कि वो इकट्ठे 50 लाख एक बार ही
اس کے منہ پر دے مارے۔ احمر کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ تجھے ہی آگ لگی ہوئی تھی اس کو یہاں لانے کی، اب ایک آنا نہیں دے گی وہ عورت ہمیں۔ شارق کا حال بھی ان سے کم نہ تھا۔ احمر تو روک اسے، انکل کو جانتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، کسی طرح اسے روک لے۔ ارسلان نے احمر کو ہلایا۔ احمر کے گلے میں گلٹی بار بار ابھر رہی تھی۔ مہجبین اب بھی بے یقینی سے کبھی چیک کو تو کبھی سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ آج تک کسی نے 50 لاکھ قیمت نہیں بھری تھی۔ وہ لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا تھوڑا پیچھے ہٹا اور جھک کر زمین پر پڑے دوپٹے کو اٹھا کر واپس سامنے کھڑی لڑکی کے سر پر ڈال دیا۔ اب کی بار عدن کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ وہ طوائف کے کوٹھے پر کھڑی لڑکی کے سر پہ چادر ڈالنے والا پہلا مرد تھا۔ وہاں آنے والے مردوں میں وہ واحد شخص تھا جس کی آنکھوں میں اسے ہوس نظر نہیں آئی۔ کیا اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں؟ کیا واقعی اسے خدا نے بے آسرا نہیں چھوڑا تھا؟ اس نے آہستگی سے عدن کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے کوٹھے کی دہلیز پار کر گیا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی گئی۔ سب لوگ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ یار پلیز ایسا مت کر، دیکھ میری بات سن، تو کہتا ہے تو میں ابھی مہجبین سے بات کر لیتا ہوں، انکل کو بھنک بھی پڑ گئی تو تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں تجھے یہاں اس لیے تھوڑی لایا تھا کہ تو ایک بار ہی۔ احمر دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس کی سرخ آنکھوں اور سرد آواز سے ایک بار تو احمر بھی دہل گیا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتا گیا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول کر عدن کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ کہاں کہاں لے کے جا رہے ہو تم مجھے؟ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے جھٹکے سے اسے فرنٹ سیٹ پر پٹخ دیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بجھے ہوئے ہونٹ اور اسٹیئرنگ پر سخت گرفت اس کے اندر اٹھنے والے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ بالکل دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھی مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ تم کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مجھ پر رحم کرو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے صرف ایک نظر رحم کی بھیک مانگتی اس لڑکی پر ڈالی۔ اس نے اس کی سخت نظروں کے بعد دوبارہ عدن میں سارے راستے اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ گاڑی خوبصورت سے علاقے میں بنے ایک فلیٹ کے سامنے رکی۔ آؤ میرے ساتھ۔ اب وہ فلیٹ کا لاک کھول رہا تھا۔ عدن اب تک گاڑی کا دروازہ تھامے کھڑی تھی۔ اندر آؤ۔ نہیں، میں نے نہیں آنا۔ وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ کیسے اس کا اعتبار کرتی؟ تھا تو وہ بھی ایک مرد نہ، اور اب اسے پتہ نہیں کہاں لے آیا تھا۔ دنیا پر سے اعتبار تو بہت پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ ایک بار کا کہا سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ نہیں، میں نے نہیں آنا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ اندر آؤ اب۔ وہ کانپتی ہوئی اچھی طرح دوپٹہ لپیٹ کر دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے۔ اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ دروازہ میں باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں۔ کوئی بھی آئے تو ہرگز دروازہ نہیں کھولنا۔ غلطی سے بھی انٹرکام نہ اٹھانا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ ایک کے بعد ایک بم اس کے سر پہ پھوڑ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون ہے یہاں پہ؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو مجھے یہاں؟ دیکھیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ مجھے ایک دلدل سے نکالنے کے بعد دوسری میں مت ڈالیں۔ اس نے بدحواسی سے ایک نظر اس فرنش فلیٹ کو پھر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ جو کوئی نہیں ہوں میں، دائم طلال نام ہے میرا، اور اب آپ کو یہیں رہنا ہے۔ باہر کی دنیا تو دیکھ ہی چکی ہیں، اس لیے جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں۔ یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں۔ گھر میں ہر چیز موجود ہے، کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ ویسے تو یہاں پر کوئی آئے گا نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ اس نے دروازے میں منہ کھولے ساکت کھڑی عدن کے پاس آ کر کہا۔
آپ کا نیم؟ اس کے پوچھنے پہ عدن نے اپنا نام بتایا۔ برائے مہربانی میرا راستہ چھوڑیے مس عدن۔ وہ اسے راستے سے ہٹا کر دروازہ باہر سے لاک کرتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ کتنی ہی دیر خالی اس ذہن کیفیت کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ صرف ایک کمرے میں مدھم سی لائٹ جل رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر گزر رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی خوفزدہ انداز میں سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک کوئی ہیولا سامنے والے کمرے میں نمودار ہوا۔ بے ساختہ چیخ حلق سے برآمد ہوئی۔ زاروں قطار روتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ ہمت مجتمع کرتی اٹھی۔ دوپٹہ ڈھلک کر کندھے پر آ گیا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے سامنے والے کمرے کی جانب بڑھی۔ صوفے کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک دوپٹہ صوفے کے کارنر میں پھنس گیا۔ بجائے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے وہ دوپٹہ وہیں چھوڑ کر دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ سب سے پہلے دروازہ لاک کیا، سوئچ بورڈ میں لگے سارے بٹن آن کر دیے۔ کمرہ ایک دم روشنی میں نہا گیا۔ کھڑکیوں پر دبیز پردے گرے ہوئے تھے۔ دروازے کو ڈبل لاک لگا کر بھی خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح کمرے کے وسط میں رکھے بیڈ پر ڈھہ گئی۔